अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ। आज हम ये बात करना चाहते हैं, अवामी एक्सप्रेस है, अवामी मसाइल जो हैं वो हम जिक्र करते हैं। अक्सर बहुत सारी सियासी और बड़ी बड़ी बातें भी होती हैं और शायद हो सकता है अपने प्रोग्राम में कभी कभी हम भी सियासी बातों में जो अवाम की बुनियादी मसाइल हैं उसको कहीं कुछ पीछे जो है डाल देते हूं। लेकिन जो सियासी फैसले हो रहे हैं, जिस तरह के भी हो रहे हैं, सियासी जमातों के साथ मिलकर हो रहे हैं, कोalition पार्टनर्स जो ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं या जो नए बनना चाहते हैं उनके लिए हो रहे हैं, इससे अवामी मसाइल हल होंगे या नहीं? अवामी मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या सियासी फैसले अवामी मसाइल हल करने में कुछ मदद फराहम कर रहे हैं? आपने देखा सिंध के हवाले से जो खबरें चलती रहीं पिछले एक महीने में, खास तौर पे वो कमिश्नरी निज़ाम आया, फिर उसके बाद वो चला गया, उसके बाद दोबारा 2001 का बलदियाती निज़ाम जो है उसको नाफिज किया गया। रद्द अमल जो सामने आ रहा था और एक बात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके कोalition पार्टनर्स जो सब मौजूद हैं वो ये कह रहे थे कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे मशवरा नहीं किया गया। खास तौर पे मैं कहूंगा कि मुस्लिम लीग कायदे आजम, इसमें मुस्लिम फंक्शनल, अवामी नेशनल पार्टी, और ये बात कही गई कि MQM को मनाने के लिए जो है ये सब कुछ हो रहा है और ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि चंद दिनों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो हुकूमत का हिस्सा होगी। लेकिन बात वही है कि ये सारे फैसले या कोई भी जो फैसले हो रहे हैं ये सब जो हैं सियासत ही हो रही है या इसमें कुछ सोचा जा रहा है कि अवाम के बारे में सोचा जाए, अवाम के बुनियादी मसाइल हल किए जाएं। ये जितनी सियासी जमातें जो आवाजें उठा रही हैं ये अपने अपने मकासद पूरे करने के लिए कि जिसका जहां मफाद है, जिसको जहां बेनिफिट मिल सकता है, जिसकी जहां पावर है उसके लिए हो रहा है, ये सब कुछ जो आवाज उठाई जा रही है इसलिए हो रहा है कि इसमें कुछ अवामी मसाइल कुछ हल हों। तो इस मौजू पे आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर हुई 13 अगस्त को, उसके बाद रद्द अमल जो आता रहा नवाए वक्त में, खास तौर पे आपने देखा, उस पर भी हम कुछ बात करेंगे। लेकिन पहले अवामी मसाइल। हमारे साथ हैं मोहतरमा तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सर आपको वेलकम कहते हैं मैडम। प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट, बहुत मुश्किल शोबा है, जैसे कि शो से पहले हम बात भी कर रहे थे। और हमारे साथ हैं जनाब हलीम आदिल शेख साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम सिंध के और उसके अलावा एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर सिंध हैं। जी हलीम आदिल शेख साहब, स्पोर्ट्स का शोबा आपके पास है लेकिन आप खेल ज्यादा रहे हैं सियासत के अंदर, तो खिलाड़ी आप यहां पर हैं। आज मैं देख रहा था आपकी न्यूज चल रही थी कि नया निजाम जो आना चाहिए, बल्दियाती निजाम और कमिश्नरी निजाम मिला के, ये जो फैसले हो रहे हैं सारे, मैं आपसे रूठ जाऊं, मैं आपको मना लूं, इसको भी साथ ले लेते हैं, उसको भी साथ ले लेते हैं, कोई जो है किसी किस्म की अपोजिशन नजर नहीं आ रही है। अभी तो कुछ सूरत ऐसी महसूस हो रही है सिंध के अंदर कि जनाब 2-3 लोग ही शायद अपोजिशन में रह जाएंगे, हम ख्याल वाले, वरना कोई भी सिंध में अपोजिशन में नहीं होगा। तो इसका मकसद क्या है? हुकूमत गुजारना है आगे, एक दूसरे के मफाद का ख्याल करना है, या कुछ अवाम के बारे में सोचा जा रहा है? देखिए, शुक्रिया, आपके शो में दोबारा शामिल है। देखिए, जितना कुछ ये पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है या हम मिलते हैं, इत्तेहाद होता है, नहीं होता है, अलग होते हैं, अल्टीमेटली उसका फायदा या नुकसान अवाम को हो रहा होता है और हम जो फैसले कर रहे होते हैं अवाम के लिए कर रहे होते हैं। अगर बात यह है कि जितने ज्यादा हुकूमत के इत्तेहादी होंगे, जितनी मजबूत हुकूमत होगी, उतने ज्यादा बेहतर इकदाम कर सकेगी अवाम की फलाह बहबूद के लिए। और मैं समझता हूं कि इन हालात में जो, देखिए इस वक्त हम हालत जंग में, मुल्क हालत जंग में है। मुल्क के हालात वैसे नहीं है जो आज से 10 साल पहले हुआ करते थे, 5 साल पहले हुआ करते थे, इवन कि 2 साल पहले हुआ करते थे। उस सूरत हाल को देख के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यही तो मसला है कि मुल्क हालत जंग में है और सियासी पार्टियों को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, सियासी पार्टियों को अवाम की नहीं पड़ी हुई। किसके लिए? देखें जी, अगर मिलते हैं तो अल्टीमेटली अवाम को बेनिफिट देने के लिए चाहते हैं ना। हम इकट्ठे होते हैं तो ये होता है कि चलें जी, हम इस खौफ से निकलें कि अब क्या होगा, हुकूमत का क्या बनेगा, बजट पास होगा नहीं होगा। चले, हमने कहा कि गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट मजबूत होगी तो आवाम के लिए कुछ करेगी ना। और किस लिए? देखिए, आप आवाम वोट किस लिए देती है अपने मेंबरान, अपने नुमाइंदों को, ताकि हमारे लिए कुछ करें। जब वो जाते हैं और हर शख्स की जो गवर्नमेंट में आता है, जो असेंबली में आता है, ख्वाहिश होती है मैं गवर्नमेंट में जाऊं। गवर्नमेंट में क्यों जाऊं? गवर्नमेंट में इसलिए जाऊं कि आवाम की खिदमत कर सकूं, मैं आवाम को डिलीवर कर सकूं, ताकि मुझे आवाम दोबारा वोट दे। आवाम दोबारा वोट दे, मैं दोबारा आके हूं। लाजिम बात है। काश के आवाम में इतनी सूझबूझ होती, आवाम इतनी नजर रखती कि आपके ये जो भी सारा मामला हो रहे हैं आवाम को, उसके बाद फिर वोट देते। हमारे पाकिस्तान की आवाम, अल्लाह का करम है, हमारी सूझबूझ वाली आवाम है और मेजॉरिटी जो है जो वोट देने जाती है
اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. تو ہم عوام کو جاہل نہیں کہہ سکتے. اگر جو میں سمجھتا ہوں ان سے بہتر ہیں ان لوگوں سے جو کہ بڑے بڑے اپنے 2,000 گز کے بنگلوز میں بیٹھ کے ووٹ دینے کی زحمت نہیں کرتے, اس سے زیادہ وہ ہے جو بیچارہ ایک جھگی میں بیٹھا ہے جس کو اپنی ریڑھی بھی لگانی ہے اور اس نے ووٹ بھی دینا ہے, اس کی زیادہ اہمیت ہے. اسی کی بات کر لیتے ہیں. آج بات وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ووٹ نہیں دیتے اور تبصرے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ان بیچاروں کو کہتے ہیں وہ تو گاجر بولی ہے. جو لوگ حلیم عادل شیخ صاحب جو لوگ ووٹ دیتے ہیں انہی کی بات کر لیتے ہیں. جو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں بھی دیتے ہیں, غریب آدمی جو ہے, متوسط طبقے کا آدمی جو ہے, توقیر خانم بھٹو صاحبہ مسائل کا شکار ہے اور وہ تھوڑا سا تنگ آ گیا ہے کہ راتوں کو فیصلے ہو رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, ایک دوسرے کو منانے میں, روٹنے میں, یہ ان سب چیزوں میں لگی ہوئی ہیں. عوام کا احساس نہیں ہو رہا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے توسط سے آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنے گورنمنٹ اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین محترم آصف علی زرداری صاحب کی اس سوچ کو جو مینیفیسٹو میں محترمہ بینظیر صاحبہ دے گئی تھی ریکنسلیشن کی, اس سیاست کو لیتے ہوئے جس طریقے سے کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم, ان سب پہ میں ایک نظر ایک سرسری سے ڈالوں گی یہی کہ آج پاکستان کی تاریخ میں ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. اگر اس کو اچھی نظر سے دیکھیں گے تو سچا پہلو یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں آئی. ہم 13 گورنمنٹ ہیں 1957 سے لے کے 37 سے لے کے اب 2011 میں ہم جا رہے ہیں, تو 13 گورنمنٹ سندھ اسمبلی میں ہیں موجود ہیں. اس میں ہمیشہ اپوزیشن واضح رہی ہے. یہ پہلی گورنمنٹ ہے جہاں اپوزیشن نہیں نظر آتی, یعنی کہ عوامی نمائندے ایک کسی سوچ پہ متفق ہیں کہ ہمیں عوام کے مسائل جو کہ گزشتہ وقت میں بہت ہی فروغ پا چکے ہیں انہیں کسی طریقے سے حل کرنا ہے. آپ کا وہ جملہ کہ ہم ایک دوسرے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں وزارتیں چاہیے یا ہمیں گورنمنٹ میں آنا چاہیے, میں حلیم عادل کی اس بات کو سیکنڈ کروں گی کہ ہاں گورنمنٹ میں آ کے وہ اتنا پاور لینا چاہتے ہیں تاکہ عوام کے مسائل کو حل کر سکیں, اور ان کو حل کرتے ہوئے بدقسمتی یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی جمہوریت کو اتنی ٹائم نہیں دیا گیا. ڈکٹیٹرشپ یا منارکی سسٹم اس طریقے سے قابض رہا جو کئی روپ لے لے کے آتا رہا, لیکن عوامی مسائل جوں کے توں رہے. اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں ہم سب کو جو ایک پلیٹ فارم پہ لا رہے ہیں اور سب متفق ہو کے آتے بھی ہیں, اور اختلاف ہوتا ہے تو ناراض بھی ہوتے ہیں, منانے کی کوشش بھی کی جاتی, یہی جمہوریت ہے. اور اس جمہوریت کو فروغ دیتے ہوئے چیئرمین صاحب جس طریقے سے کوششوں میں کوشاں ہیں اس کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ حالت جنگ کی جو بات کی ہے وہ سارے اس نظام کی گڑبڑ ہے جس میں ہم نے اچھائی چاہی تھی لیکن وہ غلط. اچھا مجھے آپ ایک مثلا یہ تھوڑا سا یہ جو آپ کہہ رہی ہیں سب باتیں, عوام تھوڑا سا یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں, ٹھیک ہے سارے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں, اپوزیشن نہیں ہے, سب مل کے سوچ رہے ہیں, لیکن سب مل کے سوچ رہے ہیں, ساری جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ رہی ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ مسلم لیگ قائد اعظم, مسلم لیگ فنکشنل, عوامی نیشنل پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی, پھر سنی تحریک بھی ساتھ دے دیتی ہے اگر سندھ کی بات کریں, پھر متحدہ قومی موومنٹ بھی آگے نظر آ رہا ہے جیسے, لیکن مسائل اپنی جگہ پہ لوگوں کے موجود ہیں. آپ کی اپنی پرسنل رائے کیا ہے کہ جو کمشنری نظام کو ختم کیا گیا ہے, یعنی کہ چند دنوں کے لیے لایا گیا اور پھر راتوں رات فیصلہ ہوا, دوبارہ 2001 کا بلدیاتی نظام جو ہے اس طرف لایا گیا, نہیں ہوئے ہیں جی. اور میں شکر کرتی ہوں کہ سب کولیشن پارٹنرز کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا گیا تھا, رائے لی گئی تھی, اتفاق رائے ہوا تھا, اور کوئی ایک دم حتمی کون سے کولیشن پارٹنر مثال کس کس کو رائے لی گئی تھی؟ تقریباً سبھی تھے. یعنی ANP سے رائے لی گئی تھی؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اس میٹنگ میں سبھی موجود تھے. حلیم عادل شیخ آپ سے رائے لی گئی تھی؟ تھوڑا سا اعتراض کروں گا جی. ہم سے رائے لی گئی کہ ہم ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے کہا بالکل کیجئے, ہم ویلکم کرتے ہیں, سب سے ڈائیلاگ کرتے, لیکن یہ جو فیصلہ ہوا کمشنری نظام کے خاتمے کا یا ڈیول نظام کا اسپیسیفک, اس کے اوپر ہم سے کوئی بات نہیں کی گئی, جس کا ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے. اچھا آپ سے بھی بات نہیں کی گئی ہے, عوامی نیشنل پارٹی سے بھی کوئی بات نہیں کی گئی ہے, لیکن ایک چیز ہمیں بالکل آن بورڈ لیا گیا کہ ہم ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے کہا جی MQM سے ڈائیلاگ, جس سے چاہے ڈائیلاگ کریں, ملک کے حالات کے لیے سب سے بات چیت کر. آج ہم ایڈ کرتے ہیں اس میں کہ اس ڈائیلاگ میں جن لوگوں کو اعتراض ہے ان کو بھی شامل کر لیں, گو کہ پارلیمنٹ میں نہ بھی ہوں, اگر کمپریس ہیں ان کو اعتراض کرتے ہیں بٹھائیں ٹیبل کے اوپر, اور انہیں بھی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, بجائے اس کے جلاؤ گھیراؤ ہڑتال مار دھاڑ کریں, انہیں بھی ٹیبل پہ آنا چاہیے. کمپریس جو آوازیں اٹھا رہے ہیں توقیر خاتون بھٹو صاحبہ, یہ کچھ ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے کہ جو ابھی آواز اٹھا رہے ہیں, کیونکہ یہ اسمبلی میں تو آتے نہیں ہیں, جب الیکشن کا وقت آئے گا تو یہ دوبارہ جی بھٹو کے نعرے لگا کے بولیں گے چلیں جی آپ ووٹ دیں لوگوں کو.
تو یہ کیا ہے؟ کیا میں کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہوں گی کہ وہ قوم پرست غلط ہیں یا ان کی آواز کو ہم دبائے رکھنا چاہتے ہیں یا دبی ہوئی تھی. ہاں وقتاً فوقتاً وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, بر وقت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے, لیکن وہ بھی ایک عام عوام ہے, اور اگر وہ اسمبلیوں میں نہیں پہنچ پاتے ہیں تو وہ ان کی گروتھ ہے کہ وہ یو سی لیول پہ یا اس لیول پہ اتنی اسٹرینتھ نہیں رکھتے, لیکن ایک سندھ کی آواز ہے, اس کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا مطلب جو انہوں نے ہڑتال کی وہ ٹھیک کیا, اس کو ایکسپٹ کرتی ہیں؟ میں ہڑتال اس حد تک کو تسلیم کرتی ہوں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو جو عوامی ملکیت کو یا معیشت کو تباہ نہیں کرے. پاکستان پیپلز پارٹی ہڑتال ہو سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر بات پہ پروٹیسٹ کیا جس وقت تک گورنمنٹ میں نہیں بیٹھی تھی, لیکن کبھی بھی معیشت کو نقصان نہیں پہنچایا. انہوں نے اپنے عظیم اثاثے کھو دیے, ٹھیک ہے, لیکن اپنے ملک کو قوم کو بچانے کے لیے جانے ضرور دی. ٹائم اس وقت ایک بریک کا ہو گیا ہے. کیا سیاسی فیصلے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ہیں یا صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہیں؟ ہم لائیو کالرز کو بھی لیں گے بریک کے بعد, اور پورے پاکستان سے آپ کسی بھی شہر میں آپ کی کال کو ہم ویلکم کریں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. کیا سیاسی فیصلے جو عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ہیں, یہ ہمارا آج کا موضوع. اور توقیر فاطمہ بھٹو صاحب ہمارے ساتھ ہیں, حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے کہا تھا ہم کچھ کوشش کریں گے کہ لائیو کالرز بھی ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے پرویز مغل. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی مغل صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ سر تھوڑی سی بات سن لینا, 1-2 منٹ دے کر. پاکستان کی آزادی کے موقع پر کچھ میڈیا پہ اعتراض کرنا چاہ رہا ہوں. جی. پاکستان کا آزاد میڈیا میرے خیال کے مطابق اس جمہوریت میں جمہوری لوگوں کا اتنا نقصان کر رہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ نقصان میڈیا ہی کر رہا ہے. فار ایگزامپل یہ کہ یہ ٹاک شوز جو ہوتے ہیں ان میں 3-4 پارٹیوں کے لوگوں کو بلاتے ہیں, وہ سیدھا دلیری سے جھوٹ بول کے اپنی اپنی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو سر یہ آپ پارٹی کو کچھ کہہ نا, میڈیا کو کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ وہ جو پارٹی سے لوگ آتے ہیں وہ بولتے ہیں جو بولتے ہیں. رسائی تو ان لوگوں تک نہیں ہے جی, ہماری رسائی تو ان لوگوں تک نہیں ہوتی. جی ہماری رسائی تو ان لوگوں تک نہیں ہوتی, آپ کی رسائی ہوتی ہے. آپ نے کبھی ان سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ جس محکمے کے ہیں آپ کے محکمے کی کیا پروگرس ہے؟ جو وزیر جس محکمے میں لگا ہو اسے وہ کام آتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ چیزیں ساری آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, ہماری تو رسائی نہیں ہوتی. نہیں, آپ کی رسائی ہو رہی ہے نا سر, آپ کو لائیو کال پہ موقع دیا ہوا ہے, آپ سوال کریں جو سوال کرنا چاہتے ہیں. میں یہی عرض کرنی چاہ رہا ہوں نا کہ میں نے تو سیدھا سیدھا بتایا آپ کو کہ کم از کم جو لوگ آتے ہیں ان کو ان کے محکمے کی پروگرس تو پوچھیں نا. جی چلیں جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کی بات یہ بہت بہتر ہے اور ایسا ہونا چاہیے, اور یہ ایک برا آئیڈیا نہیں ہے. ہم نے اس میں پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ جو اتنے سارے منسٹرز ہیں, جیسے آپ وومن ڈیولپمنٹ کی منسٹر ہیں, آپ جو ہیں اسپورٹس افیئر کے منسٹر ہیں, تو کم سے کم ہر مہینے ایک سیشن ایسا ضرور ہو کہ جس میں ہر منسٹر بیٹھے میڈیا میں آ کر اور وہ اپنی جو ہے پروگرس بتائے کہ جناب اس مہینے ہماری منسٹری یہ کام کر رہی ہے اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. یہ آئیڈیا برا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہر پروگرام کی ایک نوعیت ہوتی ہے. اگر سیاسی پروگرام ہے اور اس کا ایک موضوع ہے اور وہ سیاست پہ بات کر رہے ہیں, ملک کی سطح پہ بات کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جو منسٹرز بنتے ہیں وہ سیاسی لوگ ہی بنتے ہیں, کوئی باہر سے آ کے نہیں بنتا, وہ سیاسی لیڈرز ہی منسٹر بنتے ہیں. یہ اپنی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں سندھ کے, میڈم آپ کا بھی میں ڈویژنل پریزیڈنٹ, یہ ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں توقیر فاطمہ صاحبہ جو ہیں, تو یہ اپنی پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ایک پارٹی میں, اور اگر ایک وقت میں کوئی 10 چینل ہیں اور ہر جگہ 4 ٹاک شوز ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب 40 شوز ایک دن میں ہو رہے ہیں, 40 شوز ایک دن میں ڈفرنٹ ٹی وی چینل, اور لیڈنگ ٹی وی چینل کی بات کر رہا ہوں میں بھی, ان میں ہو رہے ہیں. تو 40 لوگ پیپلز پارٹی کہاں سے لائے گی ایک دن میں؟ تو ظاہری بات ہے مختلف لیڈرز کو بلایا جاتا ہے, وہ جواب دیتے ہیں. خیر میڈم یہ بتائیے کہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ قوم پرست نے جو اسٹرائک کی, آپ نے کہا کہ اسٹرائک ٹھیک ہے, کافی حد تک مان لینی چاہیے بات, تو یہ جو رد عمل آ رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اور اس میں کچھ ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک بہت بڑا حلقہ اور ایک خاموش حلقہ جو بھی خاموش ہے احترام میں, وہ کچھ کہہ نہیں رہا لیکن وہ خلاف ہے کہ بھائی کیوں جو ہے کمشنری نظام جو ختم کر دیا. آپ کی کیا رائے ہے؟ چند میرا خیال ہے کہ ایسی باتوں سے تاثر ہے, لیکن اوور آل جو ہماری اپنی رائے ہے, مستقل ہم لوگ اپنے آپس میں اتفاق رائے سے سی ایم سے ملتے رہتے ہیں, اور ہمارے اپنے قیادت جو ہے اس کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن رہتی ہے. اس کوارڈینیشن میں یہ ہے جو اختلافات ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے, اور دور کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آئندہ لاہے عمل ہے اس میں سب کو اعتماد پورا لیا جاتا ہے. اس اعتماد کے بعد ہی کوئی سٹیپ لیے جاتے ہیں. ہاں اگر کوئی اپنی ذاتی اختلافات رکھتا ہے پارٹی سے تو یہ ڈسپلن کے خلاف ہے. اچھا میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب کمشنری نظام
نافذ کیا گیا, مٹھائیاں بٹی, مٹھائیاں وزیروں نے کھائیں اور بہت اچھا فیصلہ جو ہے بتایا گیا. ٹاک شوز میں لیڈرز آئے, انہوں نے اسی بڑی تعریفیں کی. اب اس کو ختم کیا گیا تو بلدیاتی نظام کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو مقصد یہ تھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا نہ پہلے عوام کے بارے میں سوچا گیا تھا نہ اب عوام کے بارے میں سوچا گیا ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے پارٹی نے پہلے اب بھی اپنے بارے میں سوچا تھا اور اب بھی کسی مجبوری کے تحت جو ہے وہ دوبارہ کمیشن نظام کو ختم کر دیا. یہ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن میری اپنا جواب یہی ہوگا کہ پہلے کمشنری نظام لانے کے لیے بھی عوام کی اس پورے رد عمل کو واچ کیا گیا تھا 2001 سے لے کے 2008 تک, جب تک ہم آئے ہیں. اور اب کیا واچ کیا گیا؟ اب یہی ہے کہ ہاں اس کے اندر کئی خرابیاں تھیں, ان خرابیوں کو درست کر کے اس نظام کو لایا جائے جو کمشنری نظام اور اس نظام کا کوئی بیچ میں راستہ ہو. اس میں بہت ساری امینڈمنٹ آئیں گی. اس امینڈمنٹ کے بعد ہی جو ہمارے اپنے اختلافات ہیں, اختلافات سے مراد جو عوام کے اندر پائے جاتے ہیں, جو کہ قوم پرست کی صورت میں بھی اٹھ رہے ہیں, دوسری قوم پرست کی صورت میں بھی اٹھ رہے ہیں, دونوں کو بیچ کا راستہ لے کر جائے. ہم نہیں چاہتے کہ سندھ میں مزید پورے پاکستان میں سب سے پہلے سندھ کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کسی صورت میں وہ نشانہ بنا کے اس سارے سسٹم کو بگاڑ نہیں کیا جائے جو کہ ڈائریکٹ عوام سے رابطہ رکھتا ہے. میری آبزرویشن, میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنی تھی ایک الیکشن کے بعد, وہ بہت ساری چیزیں جو کہ گراس روٹ پہ ہمیں عوام تک پہنچانا چاہیے تھی, میں اختلاف کرتی ہوں کہ وہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک, ابھی کیا ہو رہا ہے, اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کی حکومت میں؟ نہیں, اب وہ چیزوں کو چینج ہو کے امینڈمنٹ کر کے 3.5 سال گزر چکے ہیں. نہیں تو وہی امینڈمنٹ لے کر آئیں گے اب جو اب ہمارا ہوگا انشاءاللہ. اگلے الیکشن کی تیاری ہے, اس حکومت کو کچھ نہیں کرنا. اگلے الیکشن میں کیوں نہیں کرنا, اس وقت میں ہم نے کیا نہیں کچھ کیا, کیا نہیں کچھ کیا. میں تو بار بار یہی کہوں گی کہ آپ سب کا ریکارڈ کھول لیں پاکستان کا. کبھی کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں آئی جس نے سب کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کی. آج اگر میں ناراض ہوں تو مجھے منانے کی کوشش کی جاتی ہے. آج اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے تو ان کے اختلافات کو بھی خاص نظر میں رکھا جا رہا ہے اور سب کو ساتھ لے کے جایا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ حلیم عادل کے اپنے کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے, وہ بھی عوام کی بات کرتے ہیں, توقیر فاطمہ بھی عوام کی بات کرتی ہے, تو ایاز سمرو بھی عوام کی بات کرتا ہے. لیکن یہ جو کولیشن ہوتا ہے یہ عوام کے لیے نہیں ہوتا, یہ تو پارٹیز کے لیے ہوتا ہے. کولیشن نہیں, عوام کے لیے ہے. ورنہ میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ اتنی ساری پارٹیاں, سیاسی پارٹیاں ہیں, ان سب کے مینیفیسٹو کو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر آج یہ منسٹر بنے ہیں تو یہ بھی غلط ہے, یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے بنے ہیں, نہ کہ یہ عوام کے لیے بنے ہیں. یہ ظاہر ہے. ایک کالر ہم لے لیتے ہیں. اچھا, صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ترجمان ہیں مسلم لیگ نواز سے. سر السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر, نوائے وقت میں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3 دن سے جو خبر چل رہی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے, 13 تاریخ کو انہوں نے جو تقریر کی اور اس میں کچھ ایسا محسوس ہوا کہ انڈیا سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور کچھ جو بات کی گئی, جس رب کو بھارتی پوچھتے ہیں ہم بھی اسی کو پوچھتے ہیں, زبان کلچر ایک ہے, صرف سرحد درمیان میں آ گئی ہے. سر کچھ بتانا چاہیں گے اس کے جواب میں؟ میرا خیال ہے کہ آج نوائے وقت میں ہی جناب نواز شریف کی وضاحت چھپی ہے اور 3 کالم چھپی ہے جی, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے. سکھ وفد وہاں موجود تھا, اس کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا کہ آپ کا اور ہمارا رب ایک ہے. تو یہ تو رب العالمین ہے, اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں, میں تو سارے جہانوں کا رب ہوں, سارے انسانوں کا رب ہوں. کوئی مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا, میں اس کو رزق دیتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بہت محدود معنوں میں, کیونکہ وہاں اگر ہندو یا سکھ موجود تھے تو ایک خاص نقطۂ نظر سے دیکھا گیا ہے. اگر اس کو اسلام کے نقطۂ نظر سے اور قرآن کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو پھر اللہ تو رب العالمین ہے. وہ ہندو کو بھی رزق دیتا ہے, وہ یہودی کو بھی دیتا ہے, وہ عیسائی کو بھی دیتا ہے, وہ مسلمان کو بھی دیتا ہے, وہ بدھ مذہب کو بھی دیتا ہے, سب کو دیتا ہے. تو رب ہے سب کا. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ جس طرح سے جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی 13 اگست کے موقع پر, اہم دن تھا, اگلے دن 14 اگست تھی, کہ سب کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جو انڈیا کرتا رہا ہے وہ پاکستان کرتا رہا ہے. انہوں نے ہوائی جہاز بنایا تو ہم نے ہوائی جہاز بنا لیا, انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کر لیا. سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کچھ مثلا جو ایک پرائیڈ ہونی چاہیے ایک لیڈر کی, وہ محسوس نہیں ہوئی اس کے اندر؟ نہیں, مطلب ہے کہ اگر ہمارے دوست ایک مہم چلا رہے ہیں جی تو ان کی اپنی مرضی. جب اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل کر لیا جائے تاکہ دونوں ملک جو پیسے, جو خربوں روپے اسلحے کی دوڑ پر خرچ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے 1.5 ارب عوام, جی, ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ
पसमानदगी का शिकार है, वो सेहत के मसाइल नहीं हल कर पा रही, वो तालीम के मसाइल नहीं हल कर पा रही, ठीक है, और दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। तो ये मसला कश्मीर हल करने के साथ मशरूत है। उन्होंने यही बात की और हमेशा वो ये बात करते हैं, हम भी ये बात करते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या सियासी फैसले जो हो रहे हैं हमारे मुल्क में, इसका मकसद जो है अपनी अपनी सियासत चमकाना है या फिर अवामी मसाइल हल करना है? इस मौजू पे हम आज बात कर रहे हैं। टाइम इस वक्त ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद आपको भी अपने साथ हम शो में रखेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं क्या सियासी फैसले जो हो रहे हैं वो सियासत चमकाने के लिए, हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए, हुकूमत को चलाने के लिए, कोई कहीं से आवाज ना उठ सके हुकूमत के खिलाफ, इसलिए हो रहे हैं, या फिर वो इसलिए हो रहे हैं कि उससे अवामी मसाइल हल हों। जो कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो मिलते जा रहे हैं हुकूमत के साथ, वो भी अपनी अपनी दुकान चमकाने के लिए या अवाम के लिए। हमारे साथ तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा हैं, हमारे साथ हलीम आदिल शेख हैं, हमारे साथ सिद्दीकुल फारूक साहब लाइन पर हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपसे पहले पूछ लेते हैं, ये जो सवाल है मेरा, क्या कहना चाहेंगे, किसने हो रहे हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून का फैसला, हुकूमत के साथ हम 40 दिन मरकज में रहे जी, तो हम अदलिया की बहाली की शर्त पर रहे। जब इन्होंने अदलिया बहाल नहीं की तो हम हुकूमत से अलग हो गए और फिर आज तक अलग हैं। हमने तो वजारतें छोड़ दी, 16 वजारतें। अगर हम अपने इक्तदार के लिए, अपने मफादात के लिए माल बनाना जैसे लोग समझते हैं तो हम 16 वजारतें ना छोड़ते और हम अदलिया की बहाली की बजाय हम जनाब आसिफ जरदारी साहब की बात मानते और उनके फैसले मान लेते हैं। हमने नहीं आपको माने, एक बेनिफिट तो हासिल है ना कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो जरूरत नहीं है फिर कि वफाक में भी रहें। पंजाब एक आधे से ज्यादा पाकिस्तान है सर। अब आप दूसरी तरफ चले गए हैं। ठीक है, पंजाब में हमें मैंडेट मिला है ना, हमें तो साथ मिलाया था कि कोलिशन पार्टनर आप दूसरे बने हैं ना जी, हम साथ थे ना, लेकिन हम मशरूत गए कि भाई अदलिया जो इस मुल्क में एक पिलर ऑफ द स्टेट है वो बहाल करें। तो उन्होंने जब बहाल नहीं किया तो हम अलग हो गए। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि जाती मफाद या पार्टी मफाद, तो पार्टी का भी और जाती मफाद भी अगर होता तो हम हुकूमत में ही रहते, हर कीमत पर रहते। तो हमने हर कीमत पर नहीं, हमने उसूल की बात की। उसके बाद जब मामला आया बलोचिस्तान के मसाइल हल करने का, तो पहले जनाब नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि मुस्लिम लीग नून एपीसी बुलाएगी। फिर 2 दिन के बाद वो बैठे और उन्होंने कहा कि अगर हमने कोई करारदाद पास भी कर ली तो इम्प्लीमेंट किसने करनी है? हुकूमत ने करनी है। उन्होंने कहा कि अब हम नहीं बुलाते। उन्होंने वजीर आजम को कहा कि आप बुलाएं, हम आपका साथ देते हैं। तो आगाज हुकूक बलोचिस्तान का पैकेज असम्बली ने पास किया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन सही मानों में हुकूमत ने नहीं की, लेकिन हमने बजाय पार्टी के, बजाय जाती मफाद की छोड़। फिर आया सैलाब, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ऐसे लोगों का एक जो है वो कमीशन बनाए, ये इमदादी काम करें। उससे वजीर आजम ने इत्तेफाक किया। बाद में वजीर आजम साहब उससे फिर गए, आसिफ अली जरदारी साहब फिर गए। तो आप देखें उस वक्त भी हमने पार्टी की बात की। अब यौम पाकिस्तान मनाया ये परसों 14 तारीख को, उसमें हमने पार्टी के झंडे नहीं लहराए, पाकिस्तान के झंडे लहराए हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान करप्शन का शिकार है, हम करप्शन के खिलाफ जिहाद करेंगे। पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस है, हम उसके खिलाफ जिहाद करेंगे। सर, तो हमने एक मरतबा गवर्नेंस में तो आप भी शामिल हैं, आधे पाकिस्तान की गवर्नेंस आप कर रहे हैं पंजाब में। हमारी अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब ये बताइए, पीपल्स पार्टी आप देख लीजिए, ये सिंध में ही आप बैठे हुए हैं इस वक्त, सिंध में इन्होंने क्या फैसले किए। एमक्यूएम इनके साथ थी तो मामला कुछ और था, एमक्यूएम अलग हुई है, इन्होंने फैसले बदल दिए। फिर एमक्यूएम ने दबाव डाला, फिर इन्होंने 2 तकसीम कर दी, सिंध को तकसीम कर दिया, फिर मजीद दबाव पड़ा, इन्होंने वो अपना सारा फैसला वापस ले लिया। तो ये किसका मफाद है? ये बात करूंगा। खैर, हलीम आदिल शेख साहब आप कुछ बात करना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से बिल्कुल साफ है। सर, ये हलीम आदिल शेख साहब आपसे बात करना चाहेंगे, ये जो खासतौर पर नवाज शरीफ साहब का बयान है, इस पर इन्हें बड़ी दिलचस्पी थी प्रोग्राम से पहले से। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि 2-3 बातें हैं जी। मैं तो बात शो में खुल के करें हलीम साहब। 3 बातें। एक तो बात की है सिद्दीकुल फारूक साहब ने कि उसूलों की बात करते हैं, और जी हमने 40 दिन गवर्नमेंट की और 40 दिन बाद हमने छोड़ दिया। तो उसूल तो वहीं से खत्म हो गए जब इन्होंने वहां पंजाब असेंबली में हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक को, जिन्हें आज के लोटा ग्रुप के नाम से मशहूर है, उनको साथ मिला लिया। उसूल तो इनके खत्म हो गए। और 3 साल ये पीपल पार्टी के साथ मिलकर, जिनको अगर इतने इल्जाम इतनी बुरी थी, तो 3 साल पंजाब में उनके साथ मिलकर ये गवर्नमेंट करते रहे। तो
اصول تو ان کے ہو گئے ختم. اس کے بعد میں اس بیان کی بات, دیکھیں میں اس بیان کی کیوں بات کرتا ہوں جی, بات یہ ہے کہ یہاں ہم ایک قوم بنے تھے, ہم نے ایک ملک بنا لیا تھا, ہم ایک قوم تھے نا, سب تھے. آج ہم نے کیا کیا ہے, آج مختلف مفادات کی خاطر, کسی نے یہاں, کسی نے خیبر پختونخوا میں, کسی نے بلوچستان میں, اپنے مفاد کی خاطر اپنے الیکشن میں سیٹیں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہے, انہوں نے لوگوں کو الگ کیا ہے, اور عوام کو تفریق ڈال کے قوم کو گروہوں میں بانٹنے کے بعد وہ اپنی سیاسی فائدے حاصل کرنے لگے. اب آتے ہیں 13 اگست کی تقریر پر. 13 اگست کی تقریر کب آئی ہے, میں اس کے ریئیکشن پہ بات کرتا ہوں. 14 اگست کو جو مجید نظامی صاحب, جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے مطلب محب وطن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نا, نظامی صاحب کا ایک جملہ جب میں نے دیکھا تو میرا دل بھی خون کے آنسو. انہوں نے ان کے بیان اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں آج سوچ رہا تھا کہ میں زندہ کیوں جبکہ مجھے اپنے قومی لیڈرز کی اس قسم کی تقاریر سننی پڑے. تو دیکھیں اس دن 5-6 باتیں کی گئیں. اب وہ کہتے ہیں جی اس کو تو گھما دیا انہوں نے. دیکھیں یہ تو ٹریک ریکارڈ رہا ہے ان کا. پہلے کہا جی طالبان سے کہہ رہا ہے پنجاب میں دھماکے نہ کرو, بعد میں کہنی ہم نے یہ مطلب نہیں تھا. دوسرے آج کل تو کیمرے کی آواز, کیمرے کی آنکھ سب دیکھ رہی ہوتی ہے, 4-5 وہ بے شک چلے گا, دنیا سن رہی ہے, خود بھی سن رہے ہیں. بات یہ کہ میں منہ در منہ دو بدو کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بات ہے کہ لاجیکل بات جائے, ہم نے ان کی بات سنی ہے, ہم ایک بات کر رہے ہیں. میں ان سے مقابلے کے نہیں بیٹھا ہوں, میں تو بات کر رہا ہوں ایک چیز چل رہی ہے 3 دن سے ایک, اور اس میں پورا سنیے آپ, یہ بڑا اہم ایشو ہے. اس روز آپ ایک ایشو پر جا کے آپ نے چلے کہہ دیا کہ تمہارا رب ایک ہے, اس کو ہم نے سکھوں کے لیے کہہ دیا. آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو ایک لکیر درمیان میں ہے. دیکھیں پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پر, نظریہ 2 قومی نظریہ کو اس دن انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. 2 قومی نظریے کی اصل روح کو انہوں نے تباہ کر دیا اس دن. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایٹمی دھماکے انڈیا نہ کرتا, ہم نہ کرتے. اس کا مطلب ہے آپ سے کسی نے چابی دے کے کروائے, آپ کا ول نہیں تھا ایٹمی دھماکے کرنے کا. اس کے بعد کہتے ہیں جی ہمارا تو میں تو یہ موٹر بناتے, بالکل کس نے آپ کو روکا موٹر بنانے کے اوپر. اور جی کارگل, میں شاباش پیش کرتا ہوں, آپ پاکستان میں ہونے کے باوجود آپ انڈین آرمی کو کارگل کمیشن کے اوپر ان کے سلام پیش کر رہے ہیں. ایک پرویز مشرف سے دشمنی کا آپ کیوں پورے اداروں سے لے رہے ہیں, پورے فوج سے لے رہے ہیں, پاکستان سے لے رہے ہیں. دیکھیں جی میاں نواز شریف صاحب کو وہ تحریک استقلال سے آئے ہیں اور پیدائشی مسلم لیگ نہیں ہے, تو ہم ایک جو سمبل بنے ہوئے تھے مسلم لیگیوں کا, انہیں اپنا نام اس کو نواز لیگ کر دینا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ, دیکھیں مسلم لیگی جو ہوتا ہے وہ ہرے جھنڈے کی بات کرتا ہے, وہ اصولوں کی بات کرتا ہے, پاکستان کی بات کرتا ہے. اور آج مجید نظامی جیسے جو ہیں جو محب وطن پاکستان, ان کو وہ بھی مشکوک ہو جائے ان کے حوالے سے, تو پھر کیا بچا. ہمارے ساتھ جو ہیں اس وقت کراچی سے منور ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. منور سوری آپ نے کافی دیر ہولڈ کیا ہے جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ منور پاکستانی بات کر رہا ہوں, آپ نے پورا نام میرا نہیں لیا. جی جی فرمائیے. بھائی کمشنری نظام کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس حوالے سے ایک بات کرنی تھی. جی بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو گھر جس کا ہے نا اس کے حساب سے فیصلے کرنے چاہیے, اس کے لیے کیا بہتر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ بہتر انصاف کرنے والے اس وقت میڈیا ہے. میڈیا خود دیکھے کمشنری نظام میں کراچی اور دیگر علاقوں ترقی ہوئی تھی یا کمشنری نظام کیوں؟ کمشنری نظام جو بڑے لوگوں کے لوگ بیٹے ہیں, بچے ہیں, بھتیجے کمشنر بن کے آتے ہیں, غریب آدمی نہیں جا سکتا. ناظم وغیرہ غریب لوگ بن جاتے ہیں. تو یہ اس لیے ان کی مخالفت کر رہے ہیں کمشنری نظام کی, اور ہمارے حساب سے جس کا گھر ہے اس کے حساب سے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ جی. توقیر فاطمہ بھٹو صاحبہ یہ کچھ کہنا چاہیں گے, یہ جو تعریفیں کر رہے ہیں بلدیاتی نظام کی؟ نو ڈاؤٹ کہ کمشنری نظام میں ایک ظاہر ہے CSS آفیسر ہوتے ہیں, ایک گروپ ہوتا ہے اس کے آتے ہیں, لیکن اس کا بھی ایک سسٹم ہے کہ آپ کمشنر ہے, پھر ڈپٹی کمشنر ہے, پھر اس کے بعد SDM ہے. یہ ایک تسلسل ہے جو عوامی خدمتگار ہوتے ہیں, ایک طبقے سے اٹھ کر آتے ہیں, عوام کی خدمت کرتے ہیں. ہم نے بڑی ان کا ایک اصول پرستی سے کام ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے. بلدیاتی نظام کی بھی میں تعریف اس لیے کروں گی کہ گراس روٹ سے اٹھا, ہر UC لیول سے اٹھا, ہر عورتوں کو نمائندگی ملی, لیبر کو نمائندگی ملی, حالی کو نمائندگی ملی. لیکن جو اس کا امپیکٹ, میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہی, اوور آل سندھ کی بات کر رہی ہوں, میں پورے سندھ کی بات کر رہی ہوں. فی الحال میں یہی بات کر رہی ہوں کہ اس سسٹم کو جتنا خوبصورتی سے چلنا چاہیے تھا, جس کا اس کا اثر ہونا چاہیے تھا, وہ اس نے اپنا اثر نہیں دکھایا. ٹھیک ہے, کیک کے ٹکڑوں ہم بار بار پیپلز پارٹی والے جب یہ کہتے ہیں کہ تقسیم کر دیا گیا, UC تقسیم کر دی گئی, وہ کاٹ کے اسی علاقے میں ملا دیا, بہت کچھ گڑبڑ کی گئی جو کہ ہم نے 10 سال 11 سال بھگتا ہے. ہم اس نظام کا حصہ رہتے ہوئے بھی اس نظام کی بہت ساری برائیوں کو ختم. لیکن اب جو بات ہے کہ ہم کمشنری نظام بھی اگر کچھ لوگوں کو قبول نہیں ہے, کچھ لوگوں کو قبول نہیں ہے,
बल्दियाती निज़ाम। ठीक है। दोनों चीजों को मिला के अगर जो आता है, मैं समझती हूँ क़यादत एक अच्छा फैसला करेगी, एक अच्छी अमेंडमेंट आएगी और सबको इसका मतलब उसकी ये हुआ कि इत्तेफाक की आपका राय कहना से ये है, और ये अहम खबर भी है कि आपका कहना ये है कि ये जो अभी बल्दियाती निज़ाम 2001 का राइज कर दिया गया है, ये हतमी फैसला नहीं है, बल्कि आगे जो है वो मिलकर एक नया निज़ाम That's आएगा। right. बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? वो बिल्कुल जाहिर है, अब हमारे बड़े मौजूद हैं, जब ये फैसले और जब ये सारे इख्तलाफात दूर हो जाएंगे तो वो निज़ाम जो कि अमेंडमेंट के बाद आएगा, दोनों का बीच का रास्ता होगा, उसमें मुत्तफिक होने के बाद उसको राइज किया और कितना वक्त लगेगा इसमें अंदाजन? मे भी जल्दी भी हो जाए, मे भी उसमें टाइम भी लगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो पेशन गोइयां कर रहे हैं आजकल, मुख्तलिफ लीडर जो हमारे वजीर हैं, जो ख्वाब भी देख रहे हैं, वो अक्सर पूरे हो रहे हैं, वो बातें भी ठीक हो रही हैं। देखिए, ख्वाब देखना अच्छी बात है, रमजान है, थोड़ी अधूरे ख्वाब भी रह जाते होंगे, सहरी का वक्त जल्दी हो जाता है, तो उसलिए मैं कहती हूँ कि वो ख्वाब अल्लाह करे पूरे हो जाए अगर हमारे वफाद में है, तो उसलिए जरूरी है कि हमारे मुल्क का निज़ाम इस तरीके का हो। अभी इनकी बात पे मैं हमारे भाई की बात जो आपने कहा, नवाज लीग के हैं, उनकी इस बात पे कि उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया आगाज हुकूक बलोचिस्तान का, हमने फैसला किया था, तो 2008 का मैनिफेस्टो इनका भी होगा, हमारा भी है। हमारा जो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा हमें देके गई, उसमें आगाज हुकूक बलोचिस्तान था। ठीक है, ठीक है, जो आगाज अभी तक नहीं हो सका उसका हो गया है। अच्छा, हो गया है, वो हो गया है, लेकिन वो प्रैक्टिकली तौर पे आवाम बड़ी बेचारी जो है वो अभी तक ऐसी हालात लेकिन हैं। जो हालात से गुजर चुके हैं उसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम सिंध के मसाइल, बलूचिस्तान के मसाइल, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हम हल कर सकें, लेकिन करप्शन के मसाइल हमारे तो बड़े भाई के पास कुछ ज्यादा ही हैं। अगर वो इतनी मेजोरिटी में है तो उन्होंने वो मसाइल क्यों नहीं हल किया? मैं इस टेबल पे बैठ के बहुत अच्छा कुछ कह सकती हूँ, लेकिन जब स्क्रूटनी की जाए तो और कुछ भी ना निकले तो मेरा ख्याल गलत है। हाँ, जो खामियां हैं उनको कबूला जाए, और मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुल के हर बात कर सकते हैं। अच्छा, खुल के जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग नहीं कर रहे बात रिगार्डिंग दी MQM कि आखिर क्या वजह है, जब आपकी तादाद भी पूरी है, सब कुछ है, तो क्यों गवर्नमेंट में लेकर आना है? क्या जरूरत है MQM को लाने की? आपने बड़ी अच्छी बात की, हमारी तादाद भी पूरी है, हाँ ठीक है, हम अकेले बैठ के भी हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाह रहे? इसलिए कि हम चाहते हैं कि ये रिकंसिलेशन की जो हमने एक बुनियाद डाली है उसको कायम दायम रखें। अच्छा, चाहे मुझे अपनी मिनिस्ट्री छोड़ना पड़े और दूसरे ऐसे मिनिस्टर को लाना पड़े और उस सियासी पार्टी को राजी करना पड़े, तो मैं समझती हूँ शायद सबसे पहला कदम मैं उठाऊं। ये भी आपने खुल के, ये भी सियासी भी दिया, वैसे आपने खुल के नहीं जवाब दिया। वामिक है हमारे साथ कराची से, ये मैं इस बात को खुल के कहा है। अच्छा, कराची से वामिक है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। वालेकुम सलाम सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा और सबकी राय भी मालूम करूंगा जी, कि जो लोग ये कहते हैं कि सिंध में और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ निज़ाम है, सिंध में अलग है, तो सिंध के बारे में कभी किसी ने इस बात को डिस्कस नहीं किया कि सिंध वाहिद सूबा जहाँ 2 डोमिसाइल चलते हैं जी, एक शहरी और एक दही का। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट है सूबे के लिहाज से, जो बेहतर समझा गया उस हिसाब से एडजस्टमेंट की गई, तो सिंध के मुफाद में जो भी चीजें होंगी वो बेहतर होना चाहिए, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका इशारा इस बात पर है कि अगर कराची और हैदराबाद में सिर्फ बल्दियाती निजाम रहता, बाकी जगहों पे कमिश्नरी निजाम रहता, तो ठीक था फैसला जो पहला हो गया था। मैं उसमें एक बात बड़ी अहम बता रहा हूँ, नहीं, ये भी इख्तिलाफ होगा, हमें कोई पहला नहीं, वो 24 घंटे में खैर चेंज हो गया था, लेकिन नोटिफिकेशन साथ निकले थे, ब्यूरोक्रेसी बड़ी तेज है। हेलो जी जी फरमाइए। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो निजाम होता है ना, उसकी मिसाल एक मशीन की तरह है जी। यानी कराची हैदराबाद में उस मशीन ने अपना काम किया, इसका मतलब है मशीन में कोई खराबी नहीं थी, उसको ऑपरेट करने वाले की क्वालिटी चाहिए। अगर ऑपरेट करने वाला अच्छा है तो मशीन प्रोडक्शन दे रही है, अगर दूसरी जगह पे मशीन प्रोडक्शन नहीं दे रही है तो इसका मतलब हो सकता है करंट का फ्लो कम है या एटमॉस्फेयर का मसला। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं तजुर्बाती, थैंक यू वेरी मच। लेकिन निजाम ऐसा बना दें कि ऑपरेटर कोई भी आ जाए, पीछे से कोई भी आ जाए, वो निजाम अब चलता रहे, इदारे मुस्तहकम रहे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ चंद लोग आते हैं, उनके हाथ में इदारे आ जाते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं उस मशीन को, जबकि मशीन जो है वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए अब तो, कि कोई भी हुकूमत जाए, कोई भी आए, कम से कम इदारे मुस्तहकम रहे। टाइम और से ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अस। आज हम बात कर रहे हैं क्या सियासी फैसले जो हो रहे हैं वो अवामी मसाइल हल कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि जो लीडर्स हैं वो कोई ना कोई मंतक ले आते हैं, ये इसलिए नहीं इसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं इसलिए हो रहा है।
اور بہت سارے فیصلے جو ہے چل رہے ہیں، کیا عوام کا بھی آخر میں کچھ فائدہ ہوگا؟ جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے صوبوں کی بات کر لی جائے، نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، تو جس پارٹی کا جس لحاظ سے جس جگہ پہ ہولڈ ہے اور جو جگہ اسے پسند ہے اس طرح سے وہ فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن جو ہے کوئی بات عوام کے بینیفٹ کی ہو، پورے پاکستان میں ایک جیسی سوچ رکھی جائے، یہ ہمیں ذرا آج تھوڑی سی ہم سے گفتگو کریں گے. لیکن ایک کالر ہے لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. جناب کیا نام ہے آپ کا؟ شاہد صاحب. میرا نام شاہد ہے جی، لاہور سے بول رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر گزارش یہ ہے کہ دو پارٹیوں کے نمائندے آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں جی. میں بڑے ادب کے ساتھ ان دونوں سے گزارش کروں گا کہ اپنا امیج سیاسی آپ بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ کہتے ہیں یہ ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر جی، لیکن عوام جو ہے وہ آپ کے سیاسی کرداروں کا عملی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں آج کل جی. وہ سب کو نظر آ رہا ہے. خاص طور پر یہ دو پارٹیاں ہاں. NICL کیس میں اپنے چہیتوں کو بچانے کے لیے جی. جو یہ مجرمانہ کردار ادا کر رہے ہیں، پہلے تو یہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں کہ کیا یہ ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو کراچی میں جو کچھ ہے یہ سیاسی کبھی میل ملاپ ہو جاتا ہے، کبھی علیحدگیاں ہو جاتی ہیں. یہ صرف سیاسی شطرنج پر یہ مہرے اپنے اپنے آگے پیچھے کرتے ہیں، کبھی کوئی ہٹا لیتا ہے اپنا مہرہ، کبھی پھر سے اس کو پچھاڑ پر رکھ دیتا ہے. تو یہ ان کی علیحدگی اور ان کے ملاپ، چاہے وہ MQM ہے چاہے وہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ اپنے لیے فیصلے کرتی ہیں، یہ عوام کی کوئی فکر نہیں ہے انہیں؟ جی، عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. عوام یوں ہی بیچارے مرتے رہیں گے، بے گناہ مرتے رہیں گے، انہیں صرف اپنا اقتدار اور اپنے مفادات. ٹھیک ہے. حلیم عادل شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ. ان کا کہنے کا مقصد یہ جو میں پروگرام کے سٹارٹ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی جیسے گورنمنٹ میں آئے ہیں مسلم لیگ قائد اعظم، تو اپنے ہی لیے آئے ہیں، عوام کے لیے تو نہیں آئے ہیں. انہوں نے واضح طور پہ بول بھی دیا کس لیے آئے ہیں. دیکھیے اس پہ مجھ سے پہلے تو اس پہ سن لیں، یہ بڑا گرم ایشو ہے NICL. جی. NICL کا بہت واضح کیس ہے اور چونکہ بار بار یہ ریپیٹ ہوتا ہے تو ہمیں بار بار اس کا جواب بھی دینا چاہیے اور ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. NICL کے کیس میں اس FIR میں مونس الائی کا کوئی ذکر نہیں. مونس الائی کا کوئی بینک اکاؤنٹ ذاتی طور پر کوئی استعمال نہیں ہوا. جو گواہ ان کے خلاف عدالت میں پیش کیے گئے ان گواہوں نے کورٹ کے سامنے، یہ نہیں کسی کے گھر میں بیٹھ، کورٹ کے سامنے آ کے کہا کہ یہ ہماری گواہیوں کی بنیاد، مطلب ان گواہیوں کی بنیاد پہ ان کو نامینیٹ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم سے بلینک پیپرز پہ دستخط لیے گئے تھے، نہ FIR میں نام، نہ گواہ، نہ بینک اکاؤنٹ، نہ کہیں پیسے آئے، نہ کہیں پیسے گئے. اس کے باوجود ہمارے یہاں ٹرینڈ کیا ہے کہ بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑے نام وہ کیس بنتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں ملک سے. مونس الائی ملک سے باہر تھا، یہ کیس ہوا، سنیں میری جب بات ہے تو سنیں، وہ واپس آتا ہے، وہ کورٹس میں جاتا ہے. کورٹس کا قصہ یہ ہے کہ آج کل ہم بڑے کھل کے کہہ سکتے ہیں کہ PMLQ کے ساتھ جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے جسٹس رمدے صاحب جو تھے وہ پچھلے دنوں ان کو بیت المال کا چیئرمین بنا دیا گیا تھا. پنجاب کو تو بنے نہیں، مطلب ایک تعلق کس چیز کا مونس الائی کو بچانے کے لیے گورنمنٹ میں نہیں آئے ہیں، بچانے کے لیے گورنمنٹ میں چنے کیوں آئے ہم گورنمنٹ میں؟ میرا خیال ہے ہم سب کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ 6 مہینے سے ہمارے ملک پہ کس انداز میں انٹرنیشنل پریشرز ہیں، ہمارے اداروں پہ، ہماری فوج پہ، ہماری ایجنسی پہ. کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑ گیا. اگر ہم نہ آتے، دیکھیں گورنمنٹ کو اگر آپ مضبوط نہ ہو تو آپ فیس نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کو بجٹ سے پہلے ہم نہ آتے، گورنمنٹ پریشان ہوتی، گورنمنٹ ہوتی تو ہماری بجٹ پاس ہوگا نہیں ہوگا، ہمارا کیا ہوگا ہمارے. اور دیکھیں آپ کو کسی کو اگر جنگ لڑانی ہے کسی سے تو آپ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں. ہم نے جب ہم نے دیکھا کہ ہم پہ بہت پریشرز آ رہے ہیں ہمارے اوپر، ہمیں کاؤنٹر کرنے کی کوشش، ہمیں الزامات کا کہ ہمارے کیپیبل. میری بات سنیں، ہم گورنمنٹ اس لیے آئے اور اب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. دیکھیے میری بات سنیں پوری، میرا کہنا ہے کہ میسج پورا جانے دیجیے آپ کہ ہم اس لیے آئے. آج ملک خدا نہ خواستہ جس نازک موڑ پہ کھڑا ہے، ہمیں اس وقت اپنی ذاتی اناؤں کو چھوڑ کے، ہمیں اپنے ذاتی مسائل کو چھوڑ کر ملک کے لیے سوچنا ہے. ہم نے گورنمنٹ کا جواب دے دوں کیونکہ آخری جواب ہے، بس اینڈ کر رہے ہیں. شاہد صاحب کو سب سے پہلے تو میں لاہور سے یہ کہوں گی کہ ہر کسی کو اپنے اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے، دوسرے گھر میں جھانکنے کے بجائے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آخری کمنٹس لوں گی میں بار بار ہر جماعت کے لیے ان سارے اختلافات کو کہ جب ہم نے ایک بہت بڑا لاس برداشت کیا اور اس وقت پاکستان جس کنڈیشن میں تھا، اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ چیئرمین آف پاکستان اور چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نعرہ بلند کیا. اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم ملک کو اجڑنے سے، تباہ ہونے سے، ٹوٹنے سے بچائیں اور اس کے لیے جو بھی اقدامات ہمیں اٹھانا پڑتے ہیں
اس میں ہمیں جھکنا پڑتا ہے، اس میں ہمیں کسی کو منانا پڑتا ہے، ہم وہ سارے اقدامات کریں گے کیونکہ ہم اپنے اسی طریقے سے بی بی کے قاتلوں سے بدلہ لے سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ آج تھی پروگرام میں توقیر فاطمہ بھٹو صاحبہ، حلیم عادل شیخ صاحب۔ کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ لائیو کالرز نے بھی اظہار کیا بھرپور طریقے سے، اور جو ہمارا آج کا موضوع تھا کہ جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اس کا مقصد جو ہے وہ اپنی دکان چمکانا ہے یا پھر عوامی مسائل کو حل کرنا ہے۔ عوام میں فرسٹریشن موجود ہے اور حکومت کا کام ہے خاص طور پہ کہ جس طرح سے خیال کیا جا رہا ہے کولیشن پارٹنرز کا، جس طرح سے خیال کیا جا رہا ہے کچھ روٹھے ہوئے ہیں تو ان کو منانے کا، جس طرح سے خیال کیا جا رہا ہے نئے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا، اسی طرح جو عوام بھی تھوڑی روٹھی ہوئی ہے، عوام بھی ناراض ہے، عوام میں بھی مسائل ہیں، عوام میں بھی فرسٹریشن ہے، اس عوام کا بھی کچھ خیال کر لیا جائے، ان کو بھی منا لیا جائے، ان کو بھی اپنا ہی کولیشن پارٹنر بنا لیا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ آپ سے کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔